क्या बनेगा पाकिस्तान का, जिसमें करप्शन, बेरोजगारी, नाइंसाफी उरूज पर है। क्या करप्शन सिर्फ गवर्नमेंट करती है? नहीं, मैं आप हम सब करप्शन करते हैं। हर वो शख्स करप्शन करता है जो अपने फराइज को ठीक से सरअंजाम नहीं देता। हर वो शख्स करप्ट है। अवाम के मसाइल, नेशनल और इंटरनेशनल तमाम इश्यूज पर बात करूंगा, क्योंकि मैं बनूंगा आपकी आवाज, सिर्फ रसाई पर, क्योंकि हम बात करते हैं फेस टू फेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट ज़ैन कुरैशी। आज हम बात करेंगे अदालती निज़ाम और आवाम को दरपेश मसाइल की। आवाम क्यों नहीं मुतमईन हमारे इस जुडिशल सिस्टम से? वाई आवर जनरल पब्लिक इज नॉट satisfied from our current judicial system? What are the barriers for having the justice for a layman? क्या चीज़ें रुकावट हैं एक आम शहरी को इंसाफ के हसूल के लिए? इन तमाम मसाइल पर आज हम बात करेंगे तारिक महमूद जहांगीरी साहब, द प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम तारिक जहांगीरी साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, हमारा मुल्क इस वक्त बेशुमार मसाइल का सामना कर रहा है। ये जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, इससे हमारी पब्लिक क्यों सेटिस्फाइड नहीं है? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, इसकी जो ख़राबियाँ हैं उसमें काफ़ी वजूहत हैं, और हमारे कई मुकदमात का डिले या हमारे कई सिस्टम की जो ख़राबियों की वजह यही है कि हमारा जुडिशल सिस्टम अप टू द मार्क नहीं है, और जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि लोगों को जुडिशल सिस्टम पर एतमाद ही नहीं है, और लोग मुकदमात को अदालतों में ले जाने की बजाय जितना क्राइम होता है, लोग ख़ुद मर्डर करते हैं। लोग ये विनी के जैसे जो ट्रेडिशन हैं, स्वारा जैसे ट्रेडिशन हैं, ऑनर किलिंग्स हैं, ये सारा कुछ इसीलिए है कि लोगों को जुडिशल सिस्टम के ऊपर एतमाद नहीं है। और उसकी वजह यह है कि एक तो मेन इसका रीज़न ये है कि हमने जो अभी तक जो लॉज हमने अडॉप्ट किए हुए हैं, जो पाकिस्तान पीनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो सिविल प्रोसीजर कोड है, वो तकरीबन 100 साल पुराने हैं। और अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, लेटेस्ट टेक्निक आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक दौर है, लेकिन अभी तक वो पुराना है कि एक समन इशू होता है, फिर तलबाना होता है, फिर लिफाफा रजिस्ट्री होता है। एक साल, दो साल तो लोगों की तामील पे लग जाते हैं। दो साल बाद लोग फिर कोर्ट्स में अपीयर होते हैं, और उसके बाद मुकदमा चलता है। और 100 साल पुराना जो सिविल प्रोसीजर कोड है, उसमें कई ऐसे शिक्के हैं कि जो एक मुकदमे को आप चाहें तो कई सालों डिले कर सकते हैं। तो वो डिले का ऐसा प्रोसेस है। फिर उसमें एक एप्लीकेशन अगर एक केस में आपने फाइल कर दी, वो किसी के अगेंस्ट डिसीजन हो गया, तो मेन केस वहीं पड़ा रहता है, और उस एप्लीकेशन को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लोग साल ले जाते हैं। तो ये इसमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं। तारिक जहांगीर साहब, आप माशाल्लाह से अभी प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, आप प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रह चुके हैं, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रह चुके हैं, डिप्टी अटॉर्नी जनरल नैब रह चुके हैं। सर, लूप होल हर जगह होते हैं। आपने ये माशाल्लाह 3 बहुत अहम पोस्ट होल्ड की। आपने क्या रिफॉर्म्स लाई और क्या आपने लूप होल्स को फिल किया, और क्या क्या इकदाम आपने किए, क्या आप करना चाह रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार? आप ये जो पुरानी वो जो रिवायत है, उसको किस तरह ख़त्म करके आवाम को क्या कहते हैं फ्री एंड फेयर जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं? देखिए जी, जो बड़े लेवल पर लॉज में अमेंडमेंट्स करने की बात है, या कानून को और सिस्टम को जो है शॉर्टन करने की बात है, वो तो मेरे एज ए प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार मेरे बस में नहीं है। वो तो जो कानून को तब्दील करना है या उसमें अमेंडमेंट्स करनी है, वो तो एक लेजिस्लेशन है, उसको तो वो पार्लियामेंट का काम है कि ये कानून पास करे। लेकिन एज ए जब मैं अपने तौर पर जब मैं डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रहा हूँ, वहाँ पर भी मेरी यही कोशिश रही है कि जितने भी लोगों के पिटिशन्स आती थी, जो भी लोगों के प्रॉब्लम्स होते थे, तो विदाउट एनी डिले कोई मैं अपने काम को मैं डिले नहीं करता था। और मेरी ये कोशिश होती थी कि जिसके खिलाफ अगर केस करना है तो वो भी जल्दी फाइल हो, जिसको अगर हमने इनोसेंट डिक्लेयर करना है तो वो भी जल्दी हो, कोई किस्म का जो हमारे पार्ट पर डिले ना हो। फिर मैं 3 साल जब डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर भी मैंने गवर्नमेंट को भी यही काफ़ी दफ़ा सजेशन भेजी कि किस तरीके से हम कोशिश कर सकते हैं कि मुकदमात में सुनने में जो ताख़ीर कम हो, और मुकदमात का मेरिट पे और जल्दी फैसला हो। और अभी भी हमारी यही कोशिश है। अभी हम गवर्नर पंजाब से मीटिंग करके आए हैं, हमारी अब नेक्स्ट वीक सेक्रेटरी लॉ और लॉ मिनिस्टर साहब से मीटिंग है। उनको हमने ये सजेशन देनी है कि किस तरीके से लॉ में अमेंडमेंट की जाए ताकि लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम हो जाए। जहांगीर साहब, एक स्टेट की 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी।
آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری ابھی کرنٹ ہماری اسٹیٹ کی سچویشن ہے، تینوں آرگنز اپنا رول ادا کر رہے ہیں ایکولی؟ اب میرا خیال ہے جی رول تو ادا کر رہے ہیں، لیکن جس طرح کرنا چاہیے اس طرح نہیں کر رہے. لیکن اس دن ہمارے سپریم کورٹ کے بڑے سینئر جج ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں نے آج ایک کیس کا فیصلہ 45 سال بعد کیا ہے، یعنی 45 سال پرانے کیس کا. تو اب بات یہ ہے کہ کر تو رہے ہیں، لیکن اب جو سسٹم جو ایسا ہے، اسی طریقے سے باقی جو لیجسلیشن وہ بھی کر تو رہے ہیں، لیکن سسٹم ہی ایسا ہے کہ اس میں وہ کیا کر سکتے ہیں. تو جب تک ان لاز میں امینڈمنٹ نہ کی جائے، سسٹم کو کرٹیل نہ کیا جائے، پروسیجرز کو کرٹیل نہ کیا جائے، میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں بہتری کی ہم امید نہیں رکھ سکتے. سر، اسٹیٹ ہیز انفلوئنس، اسٹیٹ کا انفلوئنس تقریباً ہر ادارے پہ کہتے ہیں ہوتا ہے، چاہے نیب ہو، FIA ہو. آپ سمجھتے ہیں کیا جوڈیشری پہ بھی اسٹیٹ کا کوئی انفلوئنس ہے، یا اسٹیٹ انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتی ہے جوڈیشری پہ؟ میرا نہیں خیال جی کہ جوڈیشری میں جو ہائر جوڈیشری ہے وہاں کو اسٹیٹ کا اتنا انفلوئنس ہے. ظاہری بات ہے، کوشش تو ہر آدمی کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. ہاں ججز کی اپوائنٹمنٹ وغیرہ میں اسٹیٹ کا انفلوئنس ہوتا ہے. ظاہری بات ہے، جو گورنمنٹ ہوتی ہے یا جو رولنگ پارٹیز ہوتی ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے ججز آئیں، سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن ادروائز اس کے علاوہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ جو جوڈیشل فیصلوں میں کوئی اسٹیٹ انفلوئنس ہو جس کی وجہ سے فیصلے صحیح نہ ہوں. سر، اسپیڈی جسٹس میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ واٹ آر دی بیریئرز؟ دیکھیں جی، اسپیڈی جسٹس میں یہی رکاوٹیں ہیں کہ ہمارا پروسیجر، ہمارے ججز کی تعداد، ہمارا جو اتنا لینتھی پروسیجر ہے اس میں ڈیلیز ہیں. اس ڈیلیز کی وجہ سے پھر ہمارا پورا انویسٹیگیشن، دیکھیں نا، جب آپ کرمنل کیس آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے تو انویسٹیگیشن سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو ایک انویسٹیگیشن پہ کتنا عرصہ لگ جاتا ہے. پھر اس انویسٹیگیشن کو جب آپ کورٹس میں لاتے ہیں تو ان چیزوں کو پروف کرنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. پھر آپ نے دیکھا جی ایک جج صاحب ٹرانسفر ہو گئے تو ایک سال 6 مہینے دوسرے جج صاحب بھی نہیں آتے. سر، فیک لیٹیگیشن کا اس میں کتنا رول ہے؟ فیک لیٹیگیشن آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی کرنٹ سچویشن میں؟ ٹھیک ہے، جوڈیشری پہ آپ کہہ رہے ہیں برڈن بہت زیادہ ہے، ججز کی وہ کیا کہتے ہیں تعداد کم ہے. اس میں فیک لیٹیگیشن جو کہ شاید آپ اور میرے بس میں نہیں ہے، فیک لیٹیگیشن اس میں کتنا یہ اسپیڈی جسٹس کی اس میں بیریئر ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جس طرح معاشرے کی باقی معاشرے میں برائیاں ہیں ہر قسم کی، وہاں پر یہاں فریولس لیٹیگیشن کا بھی ایک ٹرینڈ ہے، اور لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، لوگوں کو ٹیز کرنے کے لیے، ٹارچر کرنے کے لیے فریولس لیٹیگیشن بھی کرتے ہیں. لیکن وہ تو وہی بات ہے کہ اگر ہمارا جوڈیشل سسٹم ٹھیک ہو اور ہمارا اگر شارٹ کٹ اگر ہو سکے تو ہم اس کو جو فیک لیٹیگیشن ہے یا فریولس لیٹیگیشن ہے اس کے اوپر لوگوں کو ان کو فائن کیے جائیں، ان کو پینلٹیز ڈالی جائیں، تو وہ آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو جائے گا. سر، ایز دا پریزیڈنٹ آف اسلام آباد ہائی کورٹ بارس، آپ کیا ریفارمز لائے ہیں یا لانا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ابھی آپ کا ریسنٹلی 18 سٹارٹ ہوا ہے، ابھی تو آپ کے پاس پورا 1 سال ہے. وٹ ریفارمز یو ول برنگ؟ اس میں جی میں نے جو بات کی ہے پارلیمنٹیرین سے، لا اینڈ جسٹس جو کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی، سینٹ کی، ان سے بھی میں نے، تو ہمیں تو دیکھیں ویری بگننگ ہمیں ریفارمز کرنی ہے. پہلی جو لا میں ریفارم، فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ کیس فائل کرتے ہیں تو دوسرے اس کی طلبی کے اوپر 1 سال لگ جاتا ہے. تو اس کو میں نے سجیشن کی ہے اس دن، جو پارلیمنٹیرین کو میں نے سجیسٹ کیا ہے کہ ایسا سسٹم بنائیں کہ پہلی ڈیٹ کے اوپر ہی اگر آپ کوئی کیس فائل کرتا ہے کوئی، تو دوسرے بندے کو اخبار، اشتہار، اس کا نوٹس، اس کا بھی ٹیلی فون آ گیا ہے، اس کا موبائل نمبر پہ اسے کال، ایک کورٹ کا ایک سٹاف کا ایک بندہ نامینیٹ ہو جو کال کرے، جو آپ کو واٹس ایپ پہ میسج بھیجے، جو SMS سے ریسٹ ایشور ہو جائے کہ اس کو مقدمے کا پتہ چل گیا ہے، اور نیکسٹ ڈیٹ پہ اگر وہ نہیں آتا تو پھر وہ ایکس پارٹی ہو جائے، اور اس ایکس پارٹی کو سیٹ اسائڈ کرنے کا کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے انلیس کہ یہ ثابت ہو سکے کہ آپ نے جعلی نمبر دے دیا یا اس کا جعلی گھر کا ایڈریس دیا. تو اس سے تو یہ ہے کہ پہلی ڈیٹ میں اگر آپ 5 یا 10 دن کی تاریخ ڈالیں گے تو اس کے بعد یہ پاسبل نہیں ہوگا کوئی 1 سال تک طلبی کے لیے ڈیلے کرے. تو اس طریقے سے جب اس میں امینڈمنٹ کرنی چاہیے، یہ سول پروسیجر کوڈ میں امینڈمنٹ اس کے لیے ریکوائرڈ ہے. پھر کئی ایسے کیسز ہیں جن میں ضروری، اب سول کیسز میں یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ نے دعویٰ دائر کیا، دوسری پارٹی جواب دے گی، دعویٰ دائر کرنے کے سال بعد جواب دعویٰ آئے گا، اس کے بعد پھر ایشوز فریم ہوں گے، پھر ایویڈنس. 80% میں سمجھتا ہوں ایسے کیسز ہیں کہ جن میں ایویڈنس کی ضرورت ہی نہیں. آپ کہتے ہیں جی میرا کرایہ دار ہے، اس نے مجھے 2 سال کا کرایہ نہیں دیا، پہلی ڈیٹ پہ ہی کورٹ اس سے بلا کے پوچھ سکتے ہیں بھائی 2 سال کے کرایہ کی کوئی رسید ہے تمہارے پاس، کوئی منی آرڈر ہے، کوئی چیک ہے، کوئی بینک ڈرافٹ نہیں ہے، تو اسی وقت فیصلہ کریں. تو وہ پہلی ڈیٹ پہ جو چیز ڈیسائیڈ ہونے والی ہوتی ہے اس کو ڈیسائیڈ ہونے میں سالہ سال لگ جاتے ہیں.
تو یہ ساری امینڈمنٹس کی ضرورت ہے قوانین میں. سر no one should condemn unheard, everyone is equal in the eye of law. یہ پرنسپل آف نیچرل جسٹس ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے ان حالات میں اسپیشلی ان پاکستان ان پہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں کیا؟ دیکھیں جی ہمارے تو بالکل امپلیمنٹ جو لاز ہیں ہمارے سول پروسیجر کوڈ میں بھی دیکھیں نا, جب آپ کسی کے خلاف دعویٰ کرتے ہیں پھر جواب دعویٰ آتا ہے, جواب دعوے کے بعد ایشوز فریم ہوتے ہیں, دونوں پارٹیز کی ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے, آرگومنٹس ہوتے ہیں, پھر ڈیسیژن ہوتا ہے. اسی طریقے سے کرمنل کیس میں بھی پہلے آپ اس کے خلاف فرض جرم لگاتے ہیں, فرض جرم کے بعد پھر ایویڈنس ہوتی ہے, پھر آپ ملزم کا 342 کی سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں, 342 کے بعد اگر ملزم خود گواہ پیش ہونا چاہے تو پھر آپ اس کو 340 کا وہ بیان دیتا ہے. تو جتنے بھی نو باڈی کین بی کنڈیمڈ انہرڈ جو فیمس پرنسپل ہے آڈی آلٹرم پارٹم کا, تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سول پروسیجر دونوں لاز میں اس کے اوپر 100% امپلیمنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ کیسز کے فیصلے ہوتے ہیں. سر ایز the constitution is the supreme law of land, جی آرٹیکل 6 جو ہے ہائی ٹریزن کا, سپریم کورٹ نے پرویز مشرف صاحب کو اس پہ گرین شیٹ دے دی. واٹس یور ویو اباؤٹ اٹ؟ سپریم کورٹ نے تو گرین شیٹ نہیں دی. دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے ای سی ایل پہ نام ڈالنا. ای سی ایل رول کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ امپاورڈ ہے کہ کن حالات میں کسی بندے کا نام ایگزیکٹو کنٹرول لسٹ میں ڈالے. سپریم کورٹ کا تو کام نہیں ہے. تو یہ تو اگر ہائی ٹریزن کا کیس گورنمنٹ نے آرٹیکل 6 کا بنایا اور اس کے لیے جو ہائی کورٹ کے ججز کا کمیشن بنایا ہے تو گورنمنٹ اس کا نام اسی, سپریم کورٹ نے تو یہ نہیں کہا. سپریم کورٹ نے تو جو فیصلہ ہے اس میں بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ ان کا نام نکالتی ہے, گورنمنٹ کی ایٹ لبرٹی ہے کہ اگر وہ اس کا نام ڈالنا چاہے تو سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کو تو نہیں منع کیا. سر وتھ ڈیو ریسپیکٹ اگر سپریم کورٹ ان کو روکنا چاہتی تو روک سکتی. نہیں, سپریم کورٹ کا کام ہی نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ریفرنس بنایا ہے, آرٹیکل 6 کا کیس بنانا گورنمنٹ کا کام ہے. سپریم کورٹ تو پھر ہزاروں اس ملک میں ایسے کرمنلز ہیں, پھر سپریم کورٹ میں آپ لوگ پٹیشن فائل کر دیں, وہ سپریم کورٹ کا تو کام ہی نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی ایان علی نے کہا ہے کہ پرویز مشرف جس نے کانسٹیٹیوشن توڑا ہے اس کو باہر جانے کی اجازت مل گئی ہے, اور میرا ایسا کیا کرائم ہے مجھے نہیں دیا رہی. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ جس بندے نے اگر آرٹیکل 6 کا جس کے اوپر کیس ہے اور اس کو گورنمنٹ نے کو نہیں دینی چاہیے تھی اجازت. ایان علی کا نام بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ کوئی عدالت سپریم کورٹ نے تو نہیں ڈالا نا, انہوں نے تو نکال دیا. آپ کیا سمجھا کون سا بڑا کرائم ہے, کانسٹیٹیوشن کو توڑنا یا منی لانڈرنگ؟ کانسٹیٹیوشن کو توڑنا بہت بڑا کرائم ہے. منی لانڈرنگ تو ابھی وہ ثابت ہونی ہے, اور وہ جو پیسے منی لانڈرنگ تھے وہ بھی ضبط ہوئے ہیں, وہ بھی گورنمنٹ کے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو وہ تو اتنا بڑا کرائم نہیں ہے جتنا بڑا کرائم سبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے. لیکن اب یہ تو گورنمنٹ کی اپنی پرائرٹیز ہے کہ انہوں نے اس کو جانے دیا ہے. مرڈر کے کیسز بھی ان کے اگینسٹ ہیں, ان کے ججز کی نظر بندی کے کیسز ہیں, ایف آئی آرز ہیں, نہ صرف یہ آرٹیکل 6 کا, اس کے علاوہ بھی کئی کیسز تھے. لیکن سر ایز بلیک شیپس کالی بیرے ہر جگہ ہوتی ہیں, شاید آپ کے پروفیشن میں بھی ہوں, تو ان کی روک تھام کے لیے یا پبلک کو وہ جو ہارم نہ کریں ان کو روکنے کے لیے آپ کیا اقدامات کریں یا کیا ایسے کرنے چاہیے کہ وہ جس کی وجہ سے ہمارا جو آپ کا ماشاءاللہ ایک بہت مقدس پروفیشن ہے اس کے اوپر کوئی وہ کیا کہتے ہیں بلیم نہ آئے؟ یا جی ہم نے اس میں کافی کوشش کی ہے. ابھی ہم نے ریسنٹلی سروے بھی کی ہے, ہم لائرز کی ہم نے ڈگریاں بھی چیک کی ہیں, اور کئی ہم نے جعلی وکیل پکڑے بھی ہیں, ہم نے ان کے خلاف ایف آئی آر بھی دی ہیں. تو جو بھی ہمارے نالج میں آتا ہے, ہمیں کوئی بتاتا ہے, کوئی کلائنٹ بتاتا ہے یا کوئی وکیل یا کوئی جج صاحب بتاتے ہیں کہ جی یہ شخص پہ ہمیں شک ہے کہ یہ جعلی ہے, یا کوئی وکیل ٹاؤٹی کرتا ہے, ججز کے نام پہ پیسے لیتا ہے, مخالف فریق کے نام پہ پیسے لیتا ہے, تو ہم اسٹرکٹ ڈسپلنری ایکشن اس کے خلاف لیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے اسلام آباد کورٹ سے 2-3 لوگوں کو اریسٹ کروایا ہے, ان کے خلاف ایف آئی آر دی ہیں. اس میں خواتین بھی شامل ہیں جو وکیل نہیں تھی لیکن اپنے آپ کو جعلی وکیل شو کر رہی تھی, اور وہ ہم اسٹرکٹ ایکشن لے رہے ہیں جو ہمارے نالج میں آتا ہے. سر آپ فریش لائرز کے لیے کیا کریں جو فریش گریجویٹس آ رہے ہیں, آپ ایز اے پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار آپ ان کے لیے کیا کریں؟ کیونکہ جو ریشو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, جس ریشو سے گریجویٹس ہو رہے ہیں سارے اس فیلڈ میں نہیں آ رہے, پریکٹس کی فیلڈ میں. کیا وجوہات ہیں کہ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں, کمپنیز میں چل جاتے ہیں, وہ پریکٹس کو پریورٹی نہیں دیتے؟ دیکھیں جی پریکٹس میں ایک بات تو ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ پروفیشن ہے. اس میں آپ نے ہارڈ ورک کرنا ہے, آپ نے صبح بھی کورٹس میں, شام کو چیمبرز میں, اور محنت بھی بہت زیادہ محنت کا یہ پروفیشن ہے. اور اس میں جو ایک اس میں تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ امیجیٹلی آپ کی انکم نہیں ہے. یہ نہیں کہ آج لا کر کے دیکھیں نا, اس کا فائدہ بھی ہے کہ آپ کو کم از کم اپنی سیویاں لے کے دفتروں میں نہیں پھرنا پڑتا. پہلے دن ہی آپ نے لا پاس کیا اور آپ یونیفارم پہن کے کورٹ میں آ کے ایڈوکیٹ کا جب آپ کو لائسنس ملتا ہے تو ایڈوکیٹ کا بورڈ لگا کے آپ بیٹھ جاتے ہیں. اب آگے پھر آپ کی محنت ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو نوجوان محنت کرتے ہیں, جو نوجوان ٹائم دیتے ہیں,
ڈٹرمینیشن کرتے ہیں ان کو تو اچھا رزلٹ ملتا ہے، لیکن جو لوگ نہیں کرتے محنت، ایک دن آیا 2 دن چھٹی کر لی، کبھی 10 بجے آ رہے ہیں کبھی 11 بجے آ رہے ہیں، تو پھر وہ الٹیمیٹلی پروفیشن سے بدل ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں نے بھی خود اسی طریقے سے زیرو سے پریکٹس سٹارٹ کی، میرے جو جتنے ایسوسیٹ تھے جنہوں نے میرے ساتھ وکالت کی ہے سب نے زیرو سے سٹارٹ کی، تو ان میں جن لوگوں نے محنت کی آج اللہ کی مہربانی سے ان کے اپنے بہت بڑے بڑے چیمبر ہیں، بہت کامیاب وکیل ہیں، اور جنہوں نے نہیں کی تو وہ کوئی پروفیشن چھوڑ گیا، اور آپ والی بات ہے کہ کوئی وہ مختلف کمپنیوں میں نوکریوں میں چلے گئے، تو یہ بات ساری محنت کی ہے۔ سر ایز اے لیگل ایکسپرٹ واٹس یور ویو اباؤٹ وائلنس اگینسٹ وومن پروٹیکشن بل جو آیا تھا، جس کی بے شمار اسپیشلی ریلیجیس پارٹیز نے ان کی مخالفت کی اور گورنمنٹ کو کافی ٹف ٹائم دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے لیگل ایکسپرٹ، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بل آنا چاہیے تھا؟ اس بل کو سسپینڈ کرنے کی کیا وجوہات تھی؟ ریلیجیس پارٹی کا اتنا کیا پریشر تھا جس وجہ سے؟ دیکھیں جی، ریلیجیس پارٹیز کا تو اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا، لیکن یہ ہمارے پاس سارے لاز پہلے بھی موجود ہیں، کوئی بندہ کسی کو ٹارچر نہیں کر سکتا، مار نہیں سکتا، چاہے وہ اس کی بیوی ہے چاہے وہ اس کا بچہ ہے، کسی کو نہیں کر سکتا، لاز تو ہمارے موجود ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک کا سوشل سسٹم ایسا ہے کہ ان لاز کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ اب کوئی بھی بیوی جب اپنے خاوند کے خلاف جا کے، کون سی بیوی گاؤں میں جا کے FIR درج کرائے گی، تھانے میں جائے گی، پولیس کو بلائے گی، اور اگر وہ یہ حرکتیں کرے گی تو وہ خاوند اس کو چھوڑے گا؟ کیا بنے گا پاکستان کا جس میں کرپشن، بے روزگاری، ناانصافی عروج پر ہے؟ کیا کرپشن صرف گورنمنٹ کرتی ہے؟ نہیں، میں آپ ہم سب کرپشن کرتے ہیں۔ ہر وہ شخص کرپشن کرتا ہے جو اپنے فرائض کو ٹھیک سے سر انجام نہیں دیتا، ہر وہ شخص کرپٹ ہے۔ عوام کے مسائل، نیشنل اور انٹرنیشنل تمام ایشوز پر بات کروں گا، کیونکہ میں بنوں گا آپ کی آواز، صرف رسائی پر، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں فیس ٹو فیس۔ کیا بنے گا پاکستان کا جس میں کرپشن، بے روزگاری، ناانصافی عروج پر ہے؟ کیا کرپشن صرف گورنمنٹ کرتی ہے؟ نہیں، میں آپ ہم سب کرپشن کرتے ہیں۔ ہر وہ شخص کرپشن کرتا ہے جو اپنے فرائض کو ٹھیک سے سر انجام نہیں دیتا، ہر وہ شخص کرپٹ ہے۔ عوام کے مسائل، نیشنل اور انٹرنیشنل تمام ایشوز پر بات کروں گا، کیونکہ میں بنوں گا آپ کی آواز، صرف رسائی پر، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں فیس ٹو فیس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم جہانگیر صاحب سے کویشچن کر رہے تھے کہ کیا وجوہات تھی جن بنا پہ گورنمنٹ کے اوپر اتنا پریشر ڈیولپ کیا گیا، جو وومن پروٹیکشن بل آیا تھا پنجاب گورنمنٹ کی طرف لایا گیا تھا، اس کو سسپینڈ کر دیا تھا؟ سر کیا وجوہات تھی؟ جی، یہی میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ملک کا سوشل سسٹم ایسا ہے کہ لاز تو موجود ہیں، لیکن ان لاز کو اپلیکیبل کرنے کے لیے، ان لاز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے سوشل سسٹم خواتین کو، بیویوں کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اب جیسے اس بل میں تھا کہ جی مرد اپنے اس کے خاوند کو کڑا پہنا دیں گے، پھر وہ 2 دن گھر میں نہیں آ سکے گا، تو بات یہ ہے کہ جب ایک بیوی اپنے خاوند کے ساتھ ایسا رویہ رکھے گی تو وہ خاوند اس کو ڈیورس دے دے گا۔ اس خاوند کے اوپر فیملی پریشر اتنا ہوگا، وہ کہیں گے جی ایسی نافرمان بیوی جو تمہارے خلاف تھانوں میں جا رہی ہے، پولیس کو رپورٹ کرا رہی ہے، تم نے اس کو رکھا کیسے ہوئے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمارے جو قوانین ہیں، اب باہر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ فون کریں تو آپ کے گھر پولیس آ جاتی ہے، بچہ بھی پولیس بلا سکتا ہے، بیوی بھی بلا سکتی ہے، بیٹا یہاں بھی کرا سکتا ہے، لیکن یہاں کا سوشل سسٹم کیا 15 پہ بچہ فون کرے گا تو پولیس نہیں آئے گی آپ کے گھر؟ اگر عورت، بیوی یا بہن یا فون کرے گی تو پولیس نہیں آئے گی، 15 پہ جو بھی فون کرے گا پولیس آ جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے؟ اس کا جو بچہ اپنے باپ کے خلاف یہاں پر پولیس بلائے گا، یہ عورت جو بیوی اپنے خاوند کے خلاف پولیس بلائے گی، کیا اس خاوند کی جو فیملی ہے وہ اس کو اس گھر میں رہنے دے گی؟ کیا اس عورت کا میاں اس کو چھوڑے گا، اپنی بیوی رہنے دے گا؟ تو لڑائی جھگڑا ہو گیا، چلو تھوڑی دیر بعد دوسرے تیسرے دن راضی نامہ ہو گیا، بڑے مل کے معاملے کو رفع دفع کرا لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے سوشل سسٹم میں اگر میاں بیوی کا جھگڑا تھانے تک پہنچ جائے گا، پولیس تک پہنچ جائے گا، یہاں پر تو دیکھیں نا، آپ کے گھر اگر ایک سپاہی آ جائے، 2 پولیس والے آ جائیں تو پورا محلہ، پورا گاؤں جو ہے آپ کو اگر صرف وہ نام پوچھنے کے لیے آ جائیں تو پورے گاؤں میں لام تان کرے گا، اور چمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ جس گھر میں پولیس کیوں آئی ہے۔ وہاں باہر تو یہ چیز نارمل ہے، وہاں تو اس چیز کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب بھی قوانین بنائے جاتے ہیں، ہمارے سوشل سسٹم کو بھی دیکھنا چاہیے
قوانین میں تو میرا خیال ہے کہ جو آلریڈی جو ہمارا پاکستان پینل کوڈ ہے، جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، اس میں کوئی چیز کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سارے قوانین موجود ہیں. لیکن اب اس کو ہمارے ملک کے معاشی جو حالات ہیں، معاشرتی حالات جو ہیں، اس میں اس کو عمل درآمد کرنا کافی مشکل ہے، جس کی وجہ سے اس بل کی مخالفت ہوئی، اور کیونکہ وہ پریکٹیکل نہیں تھا، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا تھا. سر ڈائیورس ریشو سب سے زیادہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ڈائیورس ریشو اسلام آباد میں، کیا اس کی ریزن ہے؟ دیکھیں جی، ڈائیورس کا اب اس کا جو ریزن ہے یہ ایجوکیشن سے بھی ہے. جب جو لڑکیاں خواتین تعلیم حاصل کر لیتی ہیں، ان کو اپنے رائٹس کا پتہ چلتا ہے، تو دیکھیں نا گاؤں میں دیہات میں ہوتا ہے، خواتین کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، ان کے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہوتا. ان کو اگر گھر میں خاوند ٹارچر کر رہے ہیں، ان کو سسر ہے، نند ہے، ان کو مار رہی ہے، اس کو پورے گھر کا کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کوئی غیر انسانی سلوک کر رہے ہیں، تو وہ بیچاری کے پاس کوئی پیرنٹس کہتے ہیں جی تمہاری لاش اس گھر سے آئے گی، تم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا. وہ کہاں جائے؟ تعلیم اس کے پاس ہوتی نہیں ہے، جاب وہ کر نہیں سکتی، تو وہ مجبوراً پھر وہ اپنے خاوند کی اپنے سسرال کی جو ہے وہ مارے کھاتی ہے، یا اپنا جو ہے نا برے دن گزارتی ہے. لیکن جب اس کو کسی اب شہر میں یا اسلام آباد ہو گیا یا لاہور یا کراچی کے وہ خواتین، وہ فیملیز کے جن کے پاس تعلیم ہے، جب وہ ڈاکٹر بن گئیں یا انہوں نے اور کوئی اکاؤنٹنگ کی ڈگری کر لی یا لا کر لیا، پڑھ لے گئیں، تو ان کو رائٹس کا پتہ چلتا ہے. انہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ جی اگر ہمیں اپنے میاں سے ہم نے ڈائیورس لے لی تو ہم اپنی خود جاب کر لیں گے، ہم اپنے خود پیسے کما لیں گے. اور اگر ویسے تو نہیں ہوتی ڈائیورس چھوٹی موٹی باتوں پہ، لیکن اگر میاں فار ایگزامپل کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے، کوئی ٹارچر کرتا ہے، کوئی بہت ہی بری گھٹیا صحبتوں میں بیٹھتا ہے، برے کاموں میں ہے، تو پھر جب خواتین یہ دیکھتی ہیں تو وہ ڈائیورس لیتی ہیں، اور ان کو اپنے رائٹس کی پروٹیکشن کا ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، اور ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ پہ بوجھ نہیں بنے گی، اور وہ جاب کر کے اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزار لیں گی. اس لیے پھر وہ ساری زندگی مار کھانے کی بجائے، ٹارچر برداشت کرنے کی بجائے پریفر کرتی ہیں کہ ڈائیورس لے کر اپنی سکون کی زندگی گزاریں. سر آپ کافی ٹائم سے اس لیگل پروفیشن سے وابستہ ہیں، یقیناً ڈائیورس اور فیملی میٹر سے بھی ریلیٹڈ کیسز آئے ہوں گے، تو اس سے کیا کوئی آپ کو کیا فیلنگز آتی ہیں؟ مطلب کسی کا اگر جب گھر ڈائیورس آپ اس پروسیس میں آتے ہیں، جی دیکھیں جب بھی میرے پاس آپ ٹرائی کرتے ہیں کہ ان کا وہ آپس میں ہو سکے؟ میرے پاس جب بھی ڈائیورس کیس آیا ہے، میں نے پہلے یہی کوشش کی ہے کہ ریکنسیلیشن ہو، ان کا راضی نامہ ہو. میں ان کو سمجھاتا ہوں. کئی تو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، کئیوں میں ہسبینڈ وائف میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہوتا، لیکن ان لاز کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جی اس کا باپ مجھے تنگ کرتا ہے، اس کی ماں مجھے تنگ کرتی ہے، مجھے علیحدہ گھر لے کے دیں، میاں سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا. ایسے پرابلمز ہوتے ہیں. تو میں تو ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ آپ کے جو ڈائیورس ہے یا فیملی بریک اپ میں جو سب سے بڑا وکٹم ہے وہ بچے ہوتے ہیں، کیونکہ بچے رل جاتے ہیں. پھر بچے ماں کے پاس چلے جاتے ہیں، باپ کیس کرتے ہیں، پھر عدالتوں میں باپ بچوں کو ملنے آتے ہیں یا مائیں ملنے آتی ہیں. تو کئی لوگ تو سمجھ جاتے ہیں، وہ بچوں کی خاطر سیکریفائز کر لیتے ہیں. سر فائنینشیل جو میٹرز ہیں، فائنینشیل ایشوز اس میں زیادہ ہیں یا ان امپلائمنٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی فائنینشیل ایشو بھی ایک مین سورس ہے کہ ظاہری بات ہے ایک بندہ فائنینشلی افورڈ نہیں کر سکتا تو اپنی بیوی کو علیحدہ گھر نہیں لے کے دے سکتا، اس کو ملازم نہیں رکھ کے دے سکتا، گھر میں اس نے پورے گھر کا کام کر رہی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے ہمارے معاشرے میں ہسبینڈ وائف میں ڈسپیوٹس کا. اور جو لوگ خوشحال ہوتے ہیں، جنہوں نے علیحدہ بیویوں کو گھر لے کے دیے ہوئے ہیں، علیحدہ گاڑیاں دی ہوئی ہیں، علیحدہ ڈرائیور لے کے دیے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں پر اتنے پرابلم نہیں ہوتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے. سر عدلیہ بحالی تحریک میں آپ نے بہت اہم رول کردار ادا کیا، آپ کی نے ماشاءاللہ بہت جدوجہد کی، جیل کاٹی، کافی ماشاءاللہ آپ نے اس کے لیے بہت ریسٹوریشن آف ججز کے لیے آپ نے ماشاءاللہ بہت اہم کردار ادا کیا. طارق جہانگیر صاحب، اعزاز صاحب، علی احمد قر صاحب، یہ 5-7 بے شمار مطلب نام ہیں جنہوں نے سب بے شمار اقدامات کیے عدلیہ بحالی کے لیے. سر آپ نے عدلیہ بحالی کے لیے جو اقدامات کیے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو آپ کی جو قربانیاں تھیں اس کا آج آپ کو صلہ مل رہا ہے؟ دیکھیں جی، جو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے دن جب افتخار چودھری صاحب کو سپریم کورٹ میں پیشی کے لیے لا رہے تھے تو پہلا جلوس اسلام آباد کورٹ سے ہم نے نکالا، اور میں اس سے پہلے اسلام آباد بار کا صدر تھا، اور ہم پیدل F8 سے جلوس پولیس کی ساری رکاوٹیں توڑ کر آئے، اور وہ مومنٹ پریکٹیکلی شروع ہی ہم نے کی تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا موقف اس وقت اصولی طور پر موقف ٹھیک تھا کہ ہم نے ایک ملک کا جو چیف جسٹس ہے، جو بھی ہے، ایک ملک کی ایک اعلیٰ ترین عدالت ہے سپریم کورٹ، اور اس کا سب سے بڑا جو ہے جج وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اور اس کو کچھ لوگ بلا کر کہتے ہیں کہ جی آپ پہ یہ ایلیگیشن ہے،
اور ریفرنس فائل کرتے ہیں. ریفرنس کا جو فیصلہ ہوتا ٹھیک ہے وہ ہمیں قبول ہوتا, لیکن ابھی وہ ریفرنس فائل بھی نہیں ہوا تو ان کو زبردستی ان کے عہدے سے ہٹا کر گھر میں قید کر دیا گیا. اس میں کسی اے بی سی بندے کی بات نہیں ہے, یہ قصور کی بات ہے کہ آپ کسی کے خلاف بھی ایلیگیشن لگائیں, کل کسی بھی آفس بیئرر کے خلاف لگائیں, کسی اعلیٰ عہدیدار کے خلاف لگائیں, تو جب تک وہ ثابت نہیں ہوتا تو آپ تو اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب پہ الزام لگائے اور الزامات ثابت ہونے سے پہلے ان کو گھر میں قید کر دیا. تو اس کے خلاف ہم لوگ سڑکوں پر آئے تھے, لیکن بعد میں جو ہمارا جو تھا ایجنڈا تھا کہ ہمیں انصاف کی فراہمی ہوگی, ہمارے اس کا جوڈیشل سسٹم بہتر ہوگا, وہ نہیں ہوا, بلکہ اس کے بعد پولیٹیسائز ہو گیا اور اس کا ہمیں بعد میں کافی نقصان اٹھانا پڑا. سر جیسا کہ آپ کی بے شمار قربانیوں کی وجہ سے آج ہمیں ایک آزاد عدلیہ, کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر جسٹس سسٹم کچھ حد تک پرووائڈ ہو رہا ہے, وہ ملی. سر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں افتخار چودھری صاحب جو ایکس چیف جسٹس ہے, انہوں نے ایک اپنی پولیٹیکل پارٹی لانچ کی, جسٹس پارٹی. سر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اس کو کیش کرا رہے ہیں؟ دیکھیں افتخار چودھری صاحب جب بحال ہو گئے تو اس کے بعد ہی انہوں نے پالیٹکس شروع کر دی تھی. دیکھیں نا اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ان کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے جی پالیٹکس سٹارٹ کر بالکل دی. بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی تمام فیصلے پولیٹیکلی سر آپ موٹیویٹڈ کانٹریری تھے, جا رہے ہیں تھوڑا سا. پولیٹیکلی موٹیویٹڈ فیصلے تھے, اور انہوں نے جو اس وقت کے اپوائنٹمنٹس کی وہ بھی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس تھی. اور یہ اس وقت ان کے جتنے ساتھی تھے, علی احمد کٹ صاحب, اعتزاز احسن صاحب, جسٹس طارق صاحب اور بھی کافی لوگ ہیں, ان سب نے اس کو کرٹیسائز کیا اور اس وقت کرٹیسائز کیا اور ان کی کورٹس میں پیش ہونا چھوڑ دیا. اور علی احمد کٹ صاحب نے بڑے اس میں ریمارکس بھی پاس کیے جو اخبارات میں بھی آئے. تو میں نہیں کہتا, بلکہ سب جو لوگ موومنٹ میں ایکٹیو تھے سب نے یہی کہا کہ انہوں نے اس کو سیاست کا حصہ بنا دیا, کیونکہ وہ اتنی بڑی موومنٹ چلی تھی, اتنے جلسے جلوس وہ کر چکے تھے کہ وہ خود پولیٹیسائز ہو چکے تھے. تو بعد میں پولیٹیکل پارٹی بنانا آفٹر ریٹائرمنٹ تو چلے, وہ ان کا حق ہے اور انہوں نے بنائی ہے. میرا جو بیسک فوکس ہے, میں کہہ رہا ہوں وہ اپنی اس چیز کو یوز کریں, جسٹس پارٹی. اچھا یہ الیکشن, میں تو کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے کیسے ان کو الاؤ کر دیا یہ نام رکھنا, یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ جسٹس اپنی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کو یہ یوز نہیں کر رہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہرحال یہ تو ان کا اپنا ڈیسیژن ہے, لیکن ابھی نہیں ایز اے لیگل ایکسپرٹ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اپنی جو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ تھی ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان؟ لیکن میں اس لیے وہ اس کو کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتا کہ اس پارٹی میں کوئی ہے ہی نہیں. اس پارٹی میں تو کوئی قابل ذکر, جو دیکھیں نا ان کے ساتھ جو جتنے وکلاء لیڈران تھے جنہوں نے ان کی خاطر ماریں کھائیں, باروں کے کوئی پریزیڈنٹ, کوئی قابل ذکر ایک نام بھی اس میں نہیں ہے. تو وہ تو ایک برائے نام سی پارٹی ہے, اور ٹھیک ہے ان کا رائٹ ہے بنانا, وہ اس کو میں وہ نہیں سمجھتا. اور لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی ہماری لیگل کمیونٹی میں کوئی بھی ایسا نام آپ نہیں بتا سکتے کہ جو اس تحریک میں بڑا ایکٹیو ہو, یہ ہمارے لیگل فرٹرنٹی میں, لیگل کمیونٹی میں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو کہ بہت بڑا نام ہو اور وہ ان کی پارٹی میں گیا ہو. تو وہ جہانگیر صاحب جیسے آپ نے بات کی کہ وہ بحالی کے بعد ہی افتخار چودھری صاحب یہ تھوڑی پولیٹیکل اس میں انوالو ہوئے, آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پرسنل گرجز کے اوپر بھی ڈیسیژنز کیے؟ بالکل بالکل پرسنل گرجز کی بنا پر کیے. تو یہ اٹس اگینسٹ پرنسپل آف نیچرل جسٹس. بالکل اگینسٹ اس کے, اسی لیے سب لوگوں نے کرٹیسائز کرتے تھے. ان کی جو ٹیم تھی, کور کمیٹی جو لائرز کی, جو انہوں نے ان کو بحال کرایا, وہ سارے ان کے اگینسٹ ہو گئے تھے. اور اس میں انہوں نے کئی ایسے پولیٹیکل, ان کے بیٹے کا کیس آپ دیکھ لیں, اتنا بڑا کیس تھا. اس نے ملک ریاض صاحب نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں, اس نے کہا جی پوری عدلیہ کو ایک ڈان چلا رہا ہے, اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی 8 دن تک. وہ چیف جسٹس جو 2 پرائم منسٹروں کو جنہوں نے فارغ کر دیا, جنہوں نے سرونگ منسٹروں کو جیلوں میں بھیج دیا, اور وہ جو بندہ سپریم کورٹ کے خلاف پریس کانفرنس کر کے اور اوپن ہوٹل میں پریس کانفرنس کر رہا ہے, اس کے خلاف تو وہ کافی فیصلے جو تھے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے. اور جو ان کے بیٹے کے اوپر الزامات لگے, اور جو الزامات کی پھر ایویڈنس سامنے آئے, جو وہاں پر آڈیو اور ویڈیو اور ڈاکومنٹری چیزیں سامنے آئیں, تو لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ ساری میں سمجھتا ہوں کہ یہ بائسڈ ڈیسیژن. جہانگیر صاحب, افتخار چودھری صاحب جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنی پولیٹکس میں انوالو ہو گئے ڈیورنگ دیئر ٹینیور, سر انہوں نے بہت سارے منسٹرز, بہت سارے ایم این ایز, بہت سارے ایم پی ایز, ایون کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے فیوچر کیریئر کو بالکل ختم کر دیا. آپ کیا سمجھیں یہ ان کے ساتھ پرسنل گرجز کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی؟ جی میں تو یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سراسر زیادتی ہوئی تھی.
اور ایک پولیٹیکل گورنمنٹ تھی. گورنمنٹ کے کئی اپنے کام ہوتے ہیں, گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہوتا ہے, اور سپریم کورٹ ایک اپیلیٹ کورٹ ہے. سپریم کورٹ کا تو کام ہی نہیں ہے کہ وہ چینی کے ریٹ طے کرے اور پیٹرول کی قیمتیں طے کرے اور عتیقہ آرڈر پہ جو ہے وہ شراب کے نوٹس لے. سپریم کورٹ تو ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اور وہ وہاں پر مرڈر کی لوگوں کی اپیلیں پڑی ہوئی ہیں, اربوں روپے کی پراپرٹی کے کیسز ہیں, وہ ڈیسائیڈ کریں. سر عتیقہ آرڈر کی بات کی, عتیقہ آرڈر سے وائن کی بوٹل برآمد ہوئی, اس کے اوپر تو سو موٹو ایکشن لے لیا گیا, لیکن جو ان کے بیٹی کا کیس تھا وہ تو ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کا ابھی تک کوئی رزلٹ آیا ہے. وہ تو آئی تھنک فائل بند ہو گئی ہے. کچھ نہیں, وہ فائل بند ہو گئی, اور اس نے جس بندے نے ان کے خلاف پریس کانفرنسیں کی اس کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوا, بیٹے کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوا. دونوں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے اپنے معاملات چلا رہے ہیں. سر تو یہ تو پھر وہی بات ہے کہ امیر کے لیے اور سسٹم ہے, غریب کے لیے اور سسٹم ہے. بالکل بالکل, یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. امیر کے لیے جنرل مشرف نے جو کرائم جنرل مشرف نے کیا ہے, اور اس کو اس کی ضمانت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کی, سارا کوئی مشرف صاحب کو کوئی جیل بھیج سکتا ہے. غریب آدمی جو ہے وہ یہاں سے اگر سائیکل بھی چوری کرے گا تو وہ 2 سال جیل میں پڑا رہے گا. سر کل آرمی چیف صاحب نے, راحیل شریف صاحب نے 7 آلموسٹ آرمی آفیشلز کو ڈسمس کر دیا فرام دی سروسز. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کرنٹ جو گورنمنٹ ہے اس پہ کوئی افیکٹ پڑے گا؟ جی, جو آرمی چیف کا جو یہ اقدام ہے ان کو ہر بندہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اباؤ بورڈ نہیں ہے, کوئی مقدس گائے نہیں ہے, چاہے وہ فوج ہے, چاہے وہ عدلیہ ہے, چاہے وہ سیاستدان ہے, چاہے وہ بیوروکریسی ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کتنے بڑے لیول پر انہوں نے ان کو بے نقاب کیا ہے اور ان کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے, ان کے خلاف جو ایکشن لیے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف کرمنل کیس ہونے چاہیے تھے. اگر پرائم منسٹر اس ملک کے وہ جیل میں جا سکتا ہے اور اس ملک کے وزیر جیلوں میں جا سکتے ہیں, تو جو کرپٹ جرنل کیوں نہیں جا سکتا؟ ان کو بھی جیلوں میں جانا چاہیے اور ان کے خلاف بھی FIR رجسٹر ہونی چاہیے تھی. لیکن چلیں, جو بھی اقدام کیا گیا ہے اس کو پورا ملک اس وقت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. سر آپ کا ایز اے لیگل ایکسپرٹ میں آپ کا لیگل اوپینین جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل کوئی MNA MPA اور یا کوئی منسٹر یا کوئی بھی گورنمنٹ آفیشل کوئی کرپشن میں انوالو ہوتا ہے, فرسٹ آف آل ہی ول ڈسمس فرام دا سروس, وہ نوکری سے نکال دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد اس کے خلاف جو کرمنل ٹرائل ہوتا ہے, فار ایگزامپل آپ ڈاکٹر عاصم کو دیکھ رہے ہیں, وہ ابھی تک جیل بھگت رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے جو ڈسمس کی ہیں, کیا ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا یا؟ بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. یہ بھی سب لوگ کہہ رہے ہیں, اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ تو کوئی نہیں ہے کہ آپ ان کو صرف نوکری سے نکالیں اور آپ کہیں جی بات پیسے جمع کرا دیں. بالکل ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, اور ان کو شاید ہو بھی, ہمیں نہیں پتہ کہ وہ, کیونکہ ابھی تو یہ کل کی بات ہے, کہ کورٹ مارشل بھی ہونا چاہیے اور آرمی ایکٹ کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے. سر وکی لیکس کے بعد پاناما لیکس, کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم جو ملا ہے وہ ریکور ہو گئے کیا؟ بہت سارے کیا کہوں کون کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب جا رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے, میاں صاحب واپس بھی آگے, پاناما لیکس بھی ادھر ہی ہے, ابھی خان صاحب کا جلسہ بھی ہونے جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سچویشن میں جو آرمی چیف کا صاحب کا اقدام تھا, یہ جو ڈسمس کیا, کیا کوئی انٹر لنک ہے کیا اس میں؟ دیکھیں جی, اس کو کوانسیڈنس بھی کہہ سکتے ہیں اور انٹر لنک بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے موقع پر ہوا ہے کہ اتنے پرائم منسٹر صاحب پہ بھی اتنے بڑے ایلیگیشن لگے ہوئے ہیں. لیکن جو بھی ایلیگیشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پراپر فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس کو سامنے آنا چاہیے. لیکن میں اس میں کوئی ہوپفل نہیں ہوں, کیونکہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ملک کے جو ہمارے ملک کے جو حالات ہیں کہ سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی الزام ثابت ہو جائے. کوئی بندہ یہاں پر تو جو کوئی ایک IG SP SHO کے خلاف کبھی الزام جو سرونگ ہوتا ہے ان کے خلاف ثابت نہیں ہو سکتا, تو پرائم منسٹر کے خلاف کدھر ثابت ہوگا؟ سر آپ نے ایک بات کی تھی کہ جو افتخار چودھری والی کوشچن میں دوبارہ چلوں گا, وہ ایز اے چیف جسٹس ابھی تھوڑا ہی ٹائم ہوا ریٹائر ہوئے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا انفلوئنس ابھی ہے جوڈیشری میں؟ نہیں, اسٹل ان کے کوئی چاہنے والے یا باقی بہتر سمجھے ان کا کوئی کافی حد تک انفلوئنس آپ سمجھتے ہیں؟ جی کافی حد تک تو نہیں ہے, لیکن ہے صحیح. دیکھیں نا, وہ اتنا عرصہ چیف جسٹس ہے, پاکستان کی ہسٹری میں سب سے لمبا ٹینیور انہوں نے گزارا ہے, اور کئی ججز انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بھرتی کیے ہیں, اور وہ ظاہری بات ہے وہ ابھی جوڈیشری میں موجود ہیں, اور وہ اس حد تک ان کا انفلوئنس بالکل ہے, لیکن اتنا نہیں ہے. زیادہ تر ہماری انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے اور وہ میرٹ پہ فیصلے کرتی ہے, لیکن کچھ حد تک ان کا انفلوئنس ضرور ہے. سر آپ ایز اے لیگل ایکسپرٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو پاناما لیکس کے بعد کیا وہ ایلیجیبل ہیں اس پوسٹ کو؟ دیکھیں جی, یہ تو ہمارے ملک میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ ایلیگیشن کی بنا پہ وہ کہے کہ جی میں ریزائن دیتا ہوں. یہاں بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے کرائسس ہو جاتے ہیں, لیکن کوئی بندہ, یہ تو ہمارا ٹرینڈ ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں.
سر نیشنل پرنسپل ہے ایوری ون از انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. تو آپ خان صاحب کو, عمران خان صاحب جو ہیں, آپ ان کو کوئی اس تھرو میسج دینا چاہیں گے کہ میاں صاحب بھی ایسا کوئی گلٹی, ہی از ناٹ گلٹی پروون؟ نہیں, عمران خان صاحب یہی کہتے ہیں نا کہ پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. انہوں کا یہ مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں کمیشن ہو. تو سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو سوائے افتخار چودھری صاحب کا بیان میں نے پڑھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو ریزائن دے دینا چاہیے. ادروائز تو سارے سب کا یہی مطالبہ ہے. دیکھیں افتخار چودھری صاحب نے بول دیا کہ پرائم منسٹر صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے. جہاں تک ابھی لیٹسٹ انفارمیشن کے مطابق پرائم منسٹر کی اپنی نہیں, ان کے صاحبزادے کی آف شور کمپنیز تھی یا نہیں تھی, یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. افتخار چودھری صاحب کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کا بیٹا بھی کرپشن میں انوالو تھا. اگر وہ نواز شریف صاحب ایک ریئل اسٹیٹ اونر جو تھے, ان کے ساتھ اس نے کوئی ڈیل نہیں کی. آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو بھی ریزائن کر دینا چاہیے جو بھی پرائم منسٹر آف پاکستان پہ تنقید کر رہے ہیں؟ آپ کیا میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. وہ تو چیف جسٹس پولیٹیشین کا تو پھر ایک اتنا سینسٹیو وہ نہیں ہوتا پوسٹ, جو چیف جسٹس کی تو بڑی سینسٹیو پوسٹ ہوتی ہے. اور اس کے پہ جو ایلیگیشن لگے اس میں ان کے ارسلان صاحب پہ بھی اور چیف جسٹس صاحب کی فیملی کے باقی ممبران پہ بھی لگے, اور چیف جسٹس صاحب کو بھی اس میں سارا کچھ تھا. تو ظاہری بات ہے, اصول تو یہی ہے کہ دے دینا چاہیے ریزائن. لیکن پاکستان میں اس چیز کا ٹرینڈ نہیں ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہے یا چاہے وہ پولیٹیشین ہے, کوئی بھی اس طرف نہیں آتا. اور ابھی بھی پاناما لیکس میں اگر فیئر پاناما لیکس آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ میں تو فرینکلی اسپیکنگ جی کچھ بھی نہیں دیکھتا ہوں. اسی طریقے سے جیسے کمیشن بن جاتے ہیں, کوئی کمیشن بن جائے گا پھر معاملہ آہستہ آہستہ بھول جائیں گے. جہانگیر صاحب ہمیں یہاں پہ چھوٹا سا بریک لینا ہوگا. ویورز ہم لیں گے ایک شارٹ سا بریک. ویل بی رائٹ بیک آفٹر بریک. کیا بنے گا پاکستان کا جس میں کرپشن, بے روزگاری, ناانصافی عروج پر ہے؟ کیا کرپشن صرف گورنمنٹ کرتی ہے؟ نہیں, میں آپ ہم سب کرپشن کرتے ہیں. ہر وہ شخص کرپشن کرتا ہے جو اپنے فرائض کو ٹھیک سے سر انجام نہیں دیتا. ہر وہ شخص کرپٹ ہے. عوام کے مسائل نیشنل اور انٹرنیشنل تمام ایشوز پر بات کروں گا, کیونکہ میں بنوں گا آپ کی آواز, صرف رسائی پر, کیونکہ ہم بات کرتے ہیں فیس ٹو فیس. کیا بنے گا پاکستان کا جس میں کرپشن, بے روزگاری, ناانصافی عروج پر ہے؟ کیا کرپشن صرف گورنمنٹ کرتی ہے؟ نہیں, میں آپ ہم سب کرپشن کرتے ہیں. ہر وہ شخص کرپشن کرتا ہے جو اپنے فرائض کو ٹھیک سے سر انجام نہیں دیتا. ہر وہ شخص کرپٹ ہے. عوام کے مسائل نیشنل اور انٹرنیشنل تمام ایشوز پر بات کروں گا, کیونکہ میں بنوں گا آپ کی آواز, صرف رسائی پر, کیونکہ ہم بات کرتے ہیں فیس ٹو فیس. وی آر بیک فرام دا بریک. جہانگیر صاحب سے میں کویشچن کر رہا تھا کہ پاناما لیکس کا فیوچر کیا ہوگا؟ لیکن جی پاناما لیکس کا مجھے تو کوئی خاص فیوچر نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی طرح الزام لگتے رہتے ہیں, میڈیا نے ہر چیز میں ہائپ کریٹ ہوئی ہے, اور پاکستان کے جو سسٹم میں کسی بھی سرونگ ایس ایچ او کے خلاف آپ کوئی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے, کسی ایس پی کے خلاف نہیں کر سکتے. تو پرائم منسٹر کے خلاف کس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, کس نے ثبوت دینے ہیں؟ کمیشن بنتے رہتے ہیں. پہلے میمو کمیشن بنا, اور میں ایز اے ڈپٹی اٹارنی جنرل 5 مہینے اس کمیشن میں پیش ہوتا رہا. پاکستان کی جو ہسٹری کا سب سے بڑا پاورفل کمیشن تھا, کہ جن میں پاکستان کی 3 ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس جو اس کمیشن کے ممبر تھے, اسلام آباد ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان. لیکن وہ 5 مہینے اس کی کارروائی چلتی رہی. اس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی, ایکس ڈی جی آئی ایس آئی بھی اپیئر ہوئے, سیکرٹری انٹیریئر, سیکرٹری فارن, بڑے بڑے لوگ اس میں آئے, بڑی کاروائیاں ہوئیں. ہمارے جو تھے اسلام آباد کے سیشن جج وہ لنڈن گئے, وہاں سے فرسٹ ٹائم ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کویسچن آنسر ہوئے. میرا خیال ہے کہ ملینز آف روپیز گورنمنٹ کے اس پہ خرچہ ہوا, لیکن کوئی رزلٹ نہیں نکلا. 8 دن تک کسی کو نہیں پتا کہ اس کمیشن نے کیا کہا اور کیا ہوا اور اس کا کیا رزلٹ نکلا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں جو سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی فائل بند ہو جائے گی؟ یہ فائل بند ہو جائے گی. سر وائی نیب ہریسنگ بزنس مین اسپیشلی ان پنجاب؟ پنجاب میں بزنس مینس کو بہت تنگ کیا جا رہا ہے نیب, آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں جی, نیب کا تو کام ہے کہ کرپشن کو ایریڈیکیٹ کرنا, کرپشن کو پکڑنا,
اور لیکن انلیگل ہراسمنٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. نیب میں بھی کئی چیزیں پولیٹیسائز ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس پہ بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں تھا کہ جی نیب کے اوپر ایک ادارہ بنا دیا جائے, ایک کمیشن بنایا کہ جو نیب کی کارروائی چیک کرے. تو وہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہ سارے قوانین جو ہیں کرپشن کے یہ پاکستان پینل کوڈ میں موجود ہیں. تو کہا گیا کہ جی پولیس کرپٹ ہو گئی ہے, لہٰذا اس کے اوپر ایک اسپیشل محکمہ بنا دیا جائے. وہ محکمہ بن گیا جی ایف آئی اے. ایف آئی اے میں وہ قوانین آ گئے, ایف آئی اے سرکاری ملازموں کو اور ان لوگوں کو پکڑنا شروع ہو گئی. پھر کہا جی ایف آئی اے کرپٹ ہو گئی ہے, ایک اور ادارہ بنایا. اچھا وہ ادارے اپنی جگہ موجود ہیں, یہ نہیں کہ ان کو ختم کریں, وہ بھی موجود ہیں. تیسرا ادارہ بن گیا نیب, اس کا بھی وہی کام ہے جو ایف آئی اے کا کام ہے, جو پولیس کا کام ہے. اب انہوں نے کہا جی نیب کے اوپر بھی ایک اور کمیشن, چوتھا ادارہ بنایا جو نیب کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کی بجائے جو ادارے موجود ہیں ان کو سر آپ سمجھتے ہیں ایف آئی اے اور نیب انڈیپینڈنٹلی کام کرے وداؤٹ پولیٹیکل انفلوئنس؟ کہتے یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے پاکستان میں کوئی بھی ادارہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے. پولیٹیکل انفلوئنس تو مسٹ ہے, چاہے وہ ایف آئی اے ہے. ظاہری بات ہے ڈی جی ایف آئی اے کون لگاتا ہے؟ گورنمنٹ لگاتی ہے, اور وہ اسی کو ڈی جی ایف آئی اے لگایا جائے گا جو گورنمنٹ کا چاہنے والا ہوگا, جو گورنمنٹ کا وفادار ہوگا. اسی طریقے سے نیب میں ٹھیک ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, لیکن اس میں بھی سیاسی جماعتوں کی کنسنٹ سے چیئرمین لگتا ہے. سر سنا تو تھا کہ جب سے نثار صاحب ہیں, نثار صاحب انٹیریئر منسٹر, تب سے ایف آئی اے وہ پراپر کام کر رہی ہے وداؤٹ اینی پولیٹیکل انفلوئنس. کام تو کر رہے ہیں جی, لیکن پولیٹیکل وداؤٹ پولیٹیکل انفلوئنس نہیں, وداؤٹ پولیٹیکل انفلوئنس تو میں ایگری نہیں کرتا. ہم تو روز کے کیسز ایف آئی اے کے کرتے ہیں, اگینسٹ بھی کرتے ہیں, نیب کے اگینسٹ کرتے ہیں. پولیٹیکل انفلوئنس کو تو آپ رول آؤٹ پاسبل ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ ہو, لوگوں کے ووٹوں سے آپ آئیں, اور پھر آپ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو آپ بتائیں نا کون سے گورنمنٹ والے بندے کو 8 دن تک, کیا مسلم لیگ نون کی پوری گورنمنٹ میں کوئی بندہ کرپٹ نہیں ہے؟ کیا کوئی ڈس آنیسٹ نہیں ہے کہ 8 دن تک بتائیں کہ نون کی گورنمنٹ کے اتنے عرصے میں کسی ایک قابل ذکر آدمی کو نیب نے ہاتھ ڈالا ہو یا ایف آئی اے نے ڈالا ہو؟ کرپشن تو ویسے میں کہوں گا کہ ہر اس میں ہے. ابھی جماعت اسلامی کے ایک منسٹر ہیں وہ انوالو ہوئے ہیں کرپشن میں. شوکت خانم کے بے شمار کرپشن کے سکیمز ابھی آ رہے ہیں, اس کے اوپر میڈیا فوکس نہیں کرتا, وہ نہیں کوئی وہ ایسے اس میں آ رہی ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو دیکھیں نا, وہ جو جماعت اسلامی ہے یا وہ دوسرے ہیں, شوکت خانم ہے, وہ تو چلے گورنمنٹ میں نہیں ہے, پنجاب میں تو نہیں ہے, کے پی کے میں ہے, کرپشن ہوتی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کو پکڑنا چاہیے, کیونکہ ان کی تو گورنمنٹ نہیں ہے. یہ تو ایف آئی اے کا نیب کا کام ہے کہ جو کرپشن ہے ان کو سامنے لائیں اور ان کو پکڑے. کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ میں تو یہ بات کر رہا تھا کہ جو گورنمنٹ کی ہے پارٹی, اس پہ کون ہاتھ ڈالے گا؟ کوئی 8 دن تک کسی نے ہاتھ ڈالا, آپ مجھے ایک نام بھی بتا دیں. تو یہ ان کی تو گورنمنٹ نہیں ہے. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, چاہے عمران خان کی پارٹی کا ہو یا جماعت اسلامی کا ہو یا گورنمنٹ کا ہو یا کوئی بھی بندہ ہو جس کے اوپر کرپشن ہے, اگر وہ ثابت ہوتی ہے ان کو پکڑنا چاہیے, ان کو باقاعدہ سزا. یہ کرپشن ہی تو ہمارے معاشرے کی ایک برائی ہے, ناسور ہے, بیماری ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ ترقی نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے یہاں باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آتی. ہم باہر جاتے ہیں, لوگ ہمیں قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں, ہمیں ہمارے پاسپورٹ کو قدر کی نگاہ نہیں دیکھتے اس کرپشن کی وجہ سے. سر ایکیوزڈ کو ایکویٹل مل جاتی ہے کرمنل کیس میں, کیا وجوہات ہیں؟ سب کچھ فیکٹس بھی ہوتے ہیں, مرڈر بھی ہوا ہوتا ہے, لیکن اس کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے. دیکھیں وہی ایک بات تو میں نے بتائی ہے کہ ہمارا بہت پرانا جو ہے کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, پولیس لاز ہیں, وہ تقریباً 100 سال پرانے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا کوئی انویسٹیگیشن کا ہمارے ملک میں سسٹم ہی نہیں ہے. ایک میٹرک پاس یا میٹرک فیل جو اے ایس آئی ہے, یہ سب انسپیکٹر ہے, وہ کرمنل کیس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہوتا ہے, مرڈر کیس کی وہ انویسٹیگیشن کر رہا ہوتا ہے, جس کو نہ پولیس لاز کا پتہ ہے, نہ اس کو پاکستان پینل کوڈ کا, نہ وہ لا گریجویٹ ہے. تو جب وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے اپنے طریقے سے, غیر قانونی طور پہ وہ ایویڈنس کلیکٹ کرتا ہے, ڈنڈے مار کے ٹارچر کر کے وہ چیزیں اگلواتا ہے, پھر جب کوئی وکلا, ہم جب وکلا کورٹس میں جب اس کو کراس ایگزامن کرتے ہیں تو وہ سارا جھوٹ اس کا سامنے آ جاتا ہے, افینس ہوا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی اب دیکھیں نا, قانون یہ تو نہیں کہتا کہ جس نے مرڈر کیا آپ اس کو سزا دے دیں. قانون تو یہ کہتا ہے کہ مرڈر کو ثابت ہو تو پھر سزا دیں. اس کا ایویڈنس کورٹ ریکارڈ کرتی ہے, اس کا فورینزک ایویڈنس ہوتا ہے, اس کے کیمیکل ایگزامینرز کے ایویڈنس ہوتے ہیں, پھر اس کا اورل, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کورٹس میں جب ایویڈنس آپ اس کا ریکارڈ کورٹ کلیکٹ کرتی ہیں, ریکارڈ کرتی ہیں, ٹرائل کرتی ہیں, پھر سزا دیتی ہیں. تو جب اس کی بنیادی جھوٹ بھی ہوتی ہے, ایک انکمپیٹنسی بھی ہوتی ہے, اور وہ نااہلی پر ہوتی ہے. سر 164 اور 161 کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں سر, ان میں کیا وہ ہے, اس کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا بتائیں. سر دوسرا یہ جو فزیکل ریمانڈ لیا جاتا ہے, اس کا مس یوز کتنا ہوتا ہے؟
دیکھیں فزیکل ریمانڈ تو ظاہری بات ہے، جب ملزم سے تفتیش کرنی ہوتی ہے تو وہ فزیکل ریمانڈ دیا جاتا ہے انڈر سیکشن 167 CRPC۔ اس میں یہ ہے کہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ آپ اس سے پوچھیں، تفتیش کریں، اس کو کسی جگہ پہ لے کے جانا ہے، کوئی ریکوری۔ لیکن یہاں تو جو پریکٹیکلی فزیکل ریمانڈ کا مطلب ہے کہ آپ نے مارنے کے لیے، ٹارچر کے لیے فزیکل ریمانڈ لیا۔ پولیس ملزموں کو ٹارچر کرتی ہے، الٹا لٹکاتی ہے، ڈیفرنٹ ٹارچر کے طریقے ہیں، پھر ملزم آگے سے کوئی اگلتا ہے کوئی چیز تو پھر اسے جا کے کوئی آلہ قتل یا کوئی چیز برآمد کی جاتی ہے۔ تو یہ ریمانڈ کا مقصد جو ہمارے اس میں ہے وہ سسٹم میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ تشدد کے لیے لیا جاتا ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ پولیس والے کہتے ہیں کہ جی ہم ایک ملزم کو کرسی پہ بٹھا کے چائے پلائیں، تو وہ تو نہیں کہتا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے۔ اور جو جہاں تک آپ نے پوچھا 161 کی سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے، یہ بیان ہوتا ہے گواہوں کا۔ جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو جو بھی وٹنسز ہوتے ہیں، پولیس باؤنڈ ہے ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے انڈر سیکشن 161 CRPC۔ اور 164 ہوتی ہے کنفیشنل سٹیٹمنٹ، جو ملزم کا بیان ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی اقبال جرم کرنا چاہے، ملزم کہتا ہے جی میں یہ جرم مان رہا ہوں، میں اقبال جرم کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی مجسٹریٹ کے سامنے جو بیان ہوتا ہے وہ 164 کا ہوتا ہے۔ سر اکارڈنگ ٹو CRPC جو ہم لوگ جو بیان ریکارڈ کراتے ہیں ڈیورنگ انویسٹیگیشن آئی او کے سامنے، اس کی ایسے کوئی لیگل ویلیو نہیں ملزم کی نہیں ہے جی۔ ملزم کا جو بھی بیان ہوتا ہے آئی او کے آگے، کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے انڈر آرٹیکل 38 اور 39 آف قانون شہادت، اس کی پولیس کے سامنے جو ملزم کا بیان ہوتا ہے، اگر وہ کہہ دیتا ہے پولیس کے سامنے جی میں نے مرڈر کیا ہے، میں نے ڈاکہ ڈالا ہے، لیکن قانون کے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جہانگیری صاحب پھر فائدہ کیا فزیکل ریمانڈ کا؟ 14 دن کا اگر فزیکل ریمانڈ دے دیا جاتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ؟ میں نے کہا اس کے ملزم جو پولیس کے سامنے کنفیشن کرتا ہے اس کی ویلیو نہیں ہے۔ اس ریمانڈ کا تو فائدہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جی یہ میں نے پسٹل ریکور کراتا ہوں جسے میں نے مرڈر کیا ہے، یہ میں فلاں فلاں بندے کے نام بتاتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ۔ جہانگیر صاحب ریکوری کی حد تک ٹھیک ہے، ریکوریز کی حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک مجسٹریٹ صاحب یا جج صاحب اس کے ریکوری اسے نہیں کروا سکتے، مطلب 10 منٹ کی اسے۔ لیکن اب بات وہ آ جاتی ہے کہ ریکوری سے ہٹ کے دیکھا جائے ریمانڈ کا کیا بینیفٹ ہے؟ لیکن زین صاحب بات یہ ہے کہ ریمانڈ کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ ملزم سے تفتیش کریں گے تو آگے مقدمے کو چلائیں گے نا، ایویڈنس کلیکٹ کریں گے۔ آپ ملزم سے پہلے تو یہ تفتیش کریں گے کہ بھئی اس جرم میں تمہارے ساتھ اور کون کون تھا، تو یہ آپ کیسے جب آپ نے اس کو اریسٹ کیا دوسرے دن جیل بھیج دیا، جیل جا کے تو نہیں پوچھ سکتے۔ وہ اپنے بندوں کے نام بتائے گا، کس آپ نے ڈکیتی کی گاڑی کہاں سے لے کے، وہ کہ جی فلاں بندے نے گاڑی دی تھی، فلاں بندے نے مجھے پسٹل دیا تھا، آپ ان کو جا کے اریسٹ کریں گے۔ وہ پسٹل جس سے میں نے مرڈر کیا تھا میں نے اپنے گھر میں چھپایا ہوا ہے، آپ یہ سارا ایویڈنس ہے نا، یہ کلیکشن آف ایویڈنس ہے جو آپ ریمانڈ کے دوران ہی کر سکتے ہیں۔ میں جو وہ کہہ رہا ہوں کہ جو اگر وہ کنفیشن کر دیتا ہے، اگر پولیس یہ لکھ کے لے آتی ہے کہ جی ملزم نے تو ہمارے سامنے اقبال جرم کر لیا کہ میں نے مرڈر کر دیا ہے یا میں نے ڈاکہ ڈالا ہے، اس کی قانون میں حیثیت نہیں ہے، اقبال جرم کی حیثیت نہیں ہے، لیکن جو ایویڈنس وہ کلیکٹ کرے گا ڈیورنگ انویسٹیگیشن، تفتیشی جو ایویڈنس کلیکٹ کرے گا اس کی تو ایویڈنشی ویلیو ہے ڈیفینیٹلی۔ کیسز جھوٹے ہوتے ہیں، ایویڈنس جھوٹے ہوتے ہیں یا کیا؟ دیکھیں جی کیسز تو فیک لیٹیگیشن، فیک FIRs، کیسز تو ہمارے نارملی جوڈیشری پہ جو مین برڈن ہے، جہاں تک آپ سے کافی دیر اس ٹاپک بات ہوئی جوڈیشل سسٹم کے بارے میں، جوڈیشری کے اوپر ٹھیک ہے جی برڈن بہت زیادہ ہے، لیکن فیک لیٹیگیشنز بھی تو ہے نا، اس کا کیا سلوشن ہے فیک لیٹیگیشنز کا؟ دیکھیں جو کریمنل کیسز میں بھی اگر کسی کے اوپر پروف ہو جائے کہ فیک لیٹیگیشن ہے تو اس کے اوپر کیا کوئی پینلٹیز ہیں؟ جی دیکھیں اگر کریمنل کیس اگر آپ نے کسی کے خلاف فیک رجسٹر کروائے اور بعد وہ ثابت ہو جائے تو 182 کی کارروائی ہوتی ہے، 182 پاکستان پینل کوڈ کے تحت کارروائی ہوتی ہے اور اس کی باقاعدہ 6 مہینے قید ہے، اور وہ بہت کم ہوتا ہے لیکن پولیس کے پاس یہ پاور ہے۔ تو اسی طرح سول میں بھی ملیشیس پروسیکیوشن کی آپ وہ کر سکتے ہیں، سوٹ فائل کر سکتے ہیں جس بندے نے آپ کے خلاف جھوٹا کیس کیا ہے، تو لا میں تو موجود ہے، لیکن سر لاز ہیں لیکن انفورسمنٹ نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ایسا ہے۔ اب ایک بندے کو پتہ ہے جی یہ کیس سے تو میں فارغ ہو گیا ہوں، اگر میں اس کے خلاف ابھی ملیشیس پروسیکیوشن کا سوٹ کروں گا تو مجھے وہ پہلے وکیلوں کی فیسیں دینی پڑے گی، مجھے کئی سال اور عدالتوں میں جا کے ذلیل ہونا پڑے گا، وہ چپ خاموش ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کریمنل کیس میں جو ہے وہ بھی صرف پولیس کے پاس اختیار ہے 182 کی پروسیڈنگ کرنے کا، 182 کا، پرائیویٹ بندہ تو وہ بھی نہیں کر سکتا، پرائیویٹ آدمی صرف ڈیمیجز کا سوٹ ہی کر سکتا ہے، تو وہ اس سے اوائڈ کرتے ہیں۔ تو لاز تو موجود ہیں، کریمنل میں کم ہوتا ہے لیکن وہ بڑی اس لیے ہو جاتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کا لیول جو ہے وہ بڑا پور ہے، نہ ہمارے پاس ایسے انسٹرومنٹس ہیں، فار ایگزامپل فنگر پرنٹس لینے کے انسٹرومنٹ یا ایسی چیزیں جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں ہی نہیں۔ ایون پولیس والے آپ کے موبائل فون کا ریکارڈ نہیں لے سکتے،
وہ جا کے ایک سرکاری فوج کے محکموں سے ان کو اجازت لینی پڑتی ہے، پھر جا کے موبائل کا وہ ریکارڈ لیتے ہیں. تو یہ تو ہر تھانے میں اگر آپ کے پاس موبائل کا خود ڈیٹا اس کے اوپر کمپیوٹر پہ آ رہا ہو، آپ کے پاس فنگر پرنٹس کلیکٹ کرنے کے پریکٹس ہو، آپ کے پاس ایسی چیزیں ہوں، تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک ان جرائم میں کمی لائی جا سکتی ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ کوئی اس طرف توجہ نہیں دیتا. So what are the hidden and secret benefits for lawyers to extend the case? ایک کیس کو 10-20 سال لٹکایا جاتا ہے. لائرس کی کیا سیکرٹ بینیفٹس ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میرا نہیں خیال کہ کوئی لائر کسی کیس کو لٹکاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لائر تو جو فیس طے کرتا ہے اس میں کوئی ٹائم لمٹ ہوتی نہیں ہے. لائر کی تو یہی مرضی ہوتی ہے کہ جلدی کیس کا فیصلہ ہو جائے تاکہ اس کو جو فیس ملنی ہے وہ ملے. لیکن وہی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے، اتنے لاز میں لوپ ہولز ہیں. پھر وکلاء کا بھی اس میں ایک رول ہے کہ وکلاء بھی بزی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں اگر سپریم کورٹ میں میرا کیس ہے تو ڈسٹرکٹ کورٹ میں سارے کیسوں میں میری تاریخیں پڑیں گی. ہائی کورٹ میں میرے کیس کی تاریخ پڑ جائے گی، جی جہانگیری صاحب سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں. اگر میں ہائی کورٹ میں ہوں تو پھر بھی تاریخ پڑ جائے گی. ایک ہماری وجہ سے یہ ڈیلے ہوتا ہے. جج صاحبان ٹرانسفر ہو گئے. جج اب ہائی کورٹ میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ 50 کیس لگے ہوئے ہیں، 20 کیس سنے، باقی جج صاحب نے کہا جی لیفٹ اوور ہو گئے. اب وہ لیفٹ اوور مینس کہ وہ پتہ نہیں پھر کب لگیں گے. تو یہ ساری چیزیں ڈیلے ایک تو یہ ہے. پھر ہمارا جو لا ہے وہی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک سول کیس میں آپ ایک پیٹیشن فائل کریں، اس کے اوپر 1 سال لگ جائے گا. وہ ڈیسائیڈ ہو پھر دوسری فائل کرے، تیسری فائل کرے. تو لائرز کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی انٹینشن ہوتی ہے. جہانگیری صاحب، ایز اے پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، یہ جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے ہماری F8 میں جو واقعہ ہے، ایک تو سیکیورٹی سیٹ یہاں پہ بہت زیادہ ہے، دوسرا بلڈنگز کا ایشو ہے، وہ خستہ حالی کا شکار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار، آپ کیا اس کے سلوشن کیا نکال رہے ہیں؟ آپ کی آج جیسا کہ آپ نے بتایا کہ گورنر پنجاب صاحب سے ملاقات ہوئی، سیکرٹری لا سے ملاقات ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ کیا؟ جی دیکھیں زین صاحب، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب اسلام آباد کا ماسٹر پلان بنا تو یہاں پر انہوں نے جو ماسٹر پلان بنانے والوں نے اس میں کلب بھی رکھے، سوئمنگ پول بھی رکھے، پارکس بھی رکھے، سپورٹس کے لیے، لیکن کورٹس کے لیے کوئی جگہ نہیں. شاید ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہاں عدالتیں بھی بنیں گی اور یہاں پر جیل بھی بنے گی، یہاں کوئی بندہ کرائم کرے گا یا یہاں پہ اب ان کے ذہن میں کیا تھا. تو یہ تو ہم وکلاء نے بڑی جدوجہد کی اور اس کے بعد ہمیں یہ ماو ایریا G10 میں جو پلاٹ ملا یہاں پر، ہائی کورٹ کنسٹرکٹ، جی جہاں پر یہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ نہیں ہے، یہ ڈسٹرکٹ کورٹ کی بلڈنگ ہے. یہ 2002 میں جب میں اسلام آباد بار ایسوسیشن کا جنرل سیکرٹری تھا اور ہم نے اس کی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی کروائی تھی، اس وقت یہ بلڈنگ تعمیر ہوئی اور یہ ڈسٹرکٹ کورٹس کی بلڈنگ ہے. پھر جب 2009 میں مشرف صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ بنائی پہلے، تو پھر وہ یہاں پر ہائی کورٹ نے آ کے ٹیک اوور کر لیا. سر کیا سمجھتے ہیں، مطلب آپ تو بہتر جانتے ہوں گے، ویورز کو بھی پتہ چلنا چاہیے، سر کب تک یہاں سے یہ جو F8 والی ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں یہ کسی اچھی جگہ شفٹ ہو جائیں گی؟ دیکھیں پلان تو یہی ہے کہ جو ہائی کورٹ کی اپنی بلڈنگ ہے وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو میں ریڈیو پاکستان کے ساتھ بن رہی ہے. کب تک یہ سر؟ وہ تقریباً اب میں ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا، لیکن 2 سال کا ٹائم ہے اس میں. جب وہ بلڈنگ بنے گی، لیکن اب جو ہائی کورٹ والی بلڈنگ ہے G10 والی، اس میں جو وہ بہت کم ہے کیپیسٹی، کیونکہ ججز کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو پھر یہاں پر بھی بلاکس بنیں گے کورٹس کے، اور پھر پلان یہ ہے کہ یہ F8 سے یہ یہاں G10 میں شفٹ ہوں گے اور G10 والی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو میں شفٹ ہوں گے. سر واٹ یور ایمز اینڈ آبجیکٹیو ایز پریزیڈنٹ آف اسلام آباد ہائی کورٹ بار؟ دیکھیں جی پریزیڈنٹ کیا جو آپ نے ایک الیکشن کمپین کی تھی اپنی، ماشاءاللہ آپ کافی بھاری اکثریت سے جیتے ہائی کورٹ بار کا الیکشن، تو سر جو پہلے آپ کے جو ڈریم سے، جو پلان سے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی طرح رواں دواں ہیں؟ کیا آپ کے گول ہیں، ایم اینڈ آبجیکٹیو ہیں؟ جی میرے دیکھیں جب ڈیورنگ کمپین بھی میں نے لوگوں سے ہم نے وعدے کیے اور لوگوں کے پرابلم سنے، بار کے معزز ممبران کے. تو ہمارا ایک بڑا مسئلہ لائر چیمبرز کا ہے، کیونکہ وکلاء کے چیمبرز نہیں ہیں اور اس کے لیے پلاٹ ہمیں گورنمنٹ نے الاٹ کیا تھا. تو وہ ہمارا تقریباً G10 میں G10 ہائی کورٹ کے ساتھ ہے، جو 40 کنال کا پلاٹ ہے. اس میں میری یہی کوشش ہے کہ میرے ٹینیور میں چیمبرز کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو. اس کے لیے ہم نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی میٹنگ کی ہے. ہماری ججز کی 2 ججز کی کمیٹی بنی ہے ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی، جو ہمارے پرابلم ان کو ہم نے پہنچائے ہیں. تو وہ بھی ہم ایک سر جو چیمبرز بنیں گے ڈسٹرکٹ لائرز کے بنیں گے، ہائی کورٹ لائرز کے لیے بنیں گے؟ یہ تو سب کے ڈسٹرکٹ لائرز کے بھی ملیں گے، سب کو ملیں گے جی، کیونکہ یہ تو آنی ڈسٹرکٹ کورٹ ہے نا یہاں پہ. ہائی کورٹ تو یہاں ٹیمپریری ہے، ایکچوئل تو ہے ہی ڈسٹرکٹ کی بلڈنگ. تو لائر چیمبرز ہے. اس کے علاوہ لائرز کے اور کافی سارے پرابلم تھے چھوٹے موٹے جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے. ہماری جو جج صاحبان کی کمیٹی بنی ہے
اس میں لائرز کی جو کیس فائل کرتے تھے، آبجیکشن وغیرہ لگائے جاتے تھے، لائرز کو لائنوں میں کھڑا کیا جاتا تھا، ان کے پرابلم سے، ان کی کیسز کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں تھی. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے بتائی ہیں، اور اس میں کافی سارے پرابلم ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اور ہمارے جو 2 سینئر جج صاحبان کی جو کمیٹی ہے انہوں نے ہمارے سالو کیے. تو میرا ٹینیور میں میرا یہی گول ہوگا کہ وکلاء کے جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ حل کیے جائیں، چیمبر کی کنسٹرکشن سٹارٹ کی جائے. فری ہم نے اسلام آباد کے ہاسپٹل میں ہمارا ابھی ہم نے وہ ریٹ ہے ہماری، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب کے بعد فکس ہے جو میڈیکل کی جی ریگارڈنگ جی کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے ہماری گریڈ 17 یا گریڈ 18 کے ایکول ہمارے لائرز کو اسلام آباد میں وہ ملنا چاہیے فیسلٹیز، اس کے لیے ہم کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم جو ہے سی ڈی اے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ریزیڈینشیل جو سیکٹر میں پلاٹ الاٹ کرے گی سی ڈی اے جب اپنا سیکٹر بنائے تو اس میں 15% یا 20% وکلاء کے لیے کوٹا ہونا ہے. طارق محمود جہانگیری صاحب، بہت بہت شکریہ آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے. جو کرنٹ جوڈیشل سچویشن تھی ہمارے ملک میں، اس میں آپ نے جو ہمیں مسائل درپیش تھے آپ نے ان کا ہمیں سولوشن دیا، کوئی ایڈوائزز دی. ویورز، آج ہمارے ساتھ موجود ہے طارق جہانگیری صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان، ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب کے عہدے پہ بھی فائز رہ چکے ہیں. ان کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے آج ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی. دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس ود زین قریشی. کیا بنے گا پاکستان کا جس میں کرپشن، بے روزگاری، ناانصافی عروج پر ہے؟ کیا کرپشن صرف گورنمنٹ کرتی ہے؟ نہیں، میں آپ ہم سب کرپشن کرتے ہیں. ہر وہ شخص کرپشن کرتا ہے جو اپنے فرائض کو ٹھیک سے سر انجام نہیں دیتا. ہر وہ شخص کرپٹ ہے. عوام کے مسائل، نیشنل اور انٹرنیشنل تمام ایشوز پر بات کروں گا، کیونکہ میں بنوں گا آپ کی آواز صرف رسائی پر، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں فیس ٹو فیس.